अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जून की 12 तारीख है और आज के व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर में जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, कशीदा है इस वक्त, ख़ास तौर पे रावलाकोट में। वहाँ से लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो मुतालबात हैं कालअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो क्या हैं और उसमें से कौन से रह गए हैं, और अगर वो मुतालबात ख़ास तौर पे 12 महाजरीन की सीटों के ख़त्म करने का वो मान लिया गया, तो उसके मसला कश्मीर पर क्या असरात दूरस और करीब तरीन वक्त में क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज तफसील से बताएंगे। ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको मैं बड़ी हकायक कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो नफ़रतें इस वक्त पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के दरमियान डेवलप हो चुकी हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो ख़त्म होंगी, वो कम होंगी और आगे का रास्ता दोनों अतराफ मिलकर चलेंगे। लेकिन जो हकायक हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उसमें मेरी बहुत सारे कश्मीरियों से बात हुई है, सियासतदानों से बात हुई है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जो इन मामलात को जानते हैं, जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा रह चुके हैं और अभी भी बैकग्राउंड में जो कुछ हो रहा है उसका उन्हें पूरा इल्म है। और किसका कितना कसूर है ये तो शायद कभी तारीख भी तय ना कर सके, लेकिन सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। और ये भी इसमें बात ज़रूरी है बताना आपको कि ये सिचुएशन जो ख़तरनाक हुई है इस स्टेज पे जब आज हम पहुँचे हैं 12 जून को, इसके पीछे जो वफाकी हुकूमत है उसका कितना कसूर है, जो वहाँ पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उसका कितना कसूर है, उससे पहले एक हुकूमत जो चूं चूं का मरबा थी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थी उसका क्या कसूर है, और उससे पहले जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उसका इसमें कितना कसूर है, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कितना कसूर है, और इस हाइब्रिड निज़ाम का कितना कसूर है। हकायक मैं आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद उसको उसका उसमें से कंक्लूजन निकालना, उसके नताइज निकालना, ये आप खुद देख सकते हैं, आप खुद सब समझदार हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें फ्लैग करूंगा और बताऊंगा कि एक इंसान के तौर पे, एक मुसलमान के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं क्या महसूस करता हूँ। मुझ पे बड़े एतराज़ात हो रहे हैं आजकल। मैंने एक व्लॉग किया जिसमें मैंने बड़ी खुल के बातें की और उसके बाद मुझे ये कहा जा रहा है कि शायद मैं पंजाबी हूँ इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ पहले, फिर मुसलमान हूँ और फिर पाकिस्तानी, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। मेरा सहाफ़ी होना या मेरा पंजाबी होना, अगर किसी कौम के साथ ज़्यादती हो रही है और पंजाब की तरफ से हो रही है तो मैंने उसके बारे में भी आवाज़ बुलंद की है। और लेकिन हकायक ग्राउंड पे क्या हैं और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, चाहे पंजाब के लोगों को गुमराह किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, बलूचिस्तान के, कश्मीर के या फिर बंगाल के लोगों को, मैंने हमेशा उस पे बात की है। उसकी वजह से मुझे जो भी किसी ने कहना है वो उसकी मर्ज़ी है। मैं हर एक को जाके सफाई पेश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी कब्र में जाना है और मैंने वहाँ जाके हिसाब उसी हिसाब से देना है जो मुझे मेरे दीन ने पढ़ाया है कि पहले इंसान, फिर मुसलमान और फिर पाकिस्तान। तो और साथ हम थोड़ा सा आपको आज अमेरिका और ईरान के बारे में अपडेट करेंगे। मैं ये सारा कश्मीर के इशू पे, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। मुख्तसरन आपको ये बता दूँ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर मुदाखलत से जंग टल गई है। और पाकिस्तान की मुदाखलत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी दी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ राब्ता हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उन्होंने सुबह होते ही वहाँ पे जो बात की है, उन्होंने ईरान पे हमले मौखर कर दिए, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान पे हमले करेंगे और उनको तबाह व बर्बाद कर देंगे। ये कह के वो सोए थे, लेकिन जब उठे हैं तो उठते ही उन्होंने कहा है कि हमारी एक डील हो गई है, और ये पैगाम उन्हें पाकिस्तान से मिला है कि एक डील हमारे पास मौजूद है ईरान के साथ, जिस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो स्ट्राइक्स को डिले कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि डील हो गई है, उसके बारे में अनाउंसमेंट कुछ ही अरसे में, कुछ ही टाइम में हो जाएगी। वो कब होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान की जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर से पहले ट्रंप की अनाउंसमेंट के बाद ये कहा है कि अभी तक हमारे साथ कोई डील नहीं हुई। लेकिन तस्नीम की इस खबर के कुछ ही लम्हे बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आई है जिसमें कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पाकिस्तान से बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा। और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की कतर के अमीर से भी बात हुई है। तो लगता ही है कि कुछ बैकग्राउंड डिप्लोमेसी चल रही है और उम्मीद यही की जा रही है
کہ ایران اور امریکہ کی جنگ بند ہو جائے گی، مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، جس کی اسرائیل کو بہت تکلیف ہے، اور نتن یاہو اور ٹرمپ کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پہلے بھی بہت بار جب سے یہ 4 اپریل سے جنگ بندی ہوئی ہے، پاکستان کی کوششوں سے ہوئی ہے، تب سے اب تک بہت بار پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیل ہونے والی ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ مسئلے رہ جاتے ہیں۔ کیا وہ مسئلے اب حل ہو چکے ہیں یا نہیں، اگلے کچھ دنوں میں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ۔ یہ بات میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کتنا کمیٹڈ ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ۔ انڈیا کے ساتھ 5 جنگیں ہو چکی ہیں۔ قائد اعظم نے کہا ہماری شاہراہ ہے، جو 1947 میں ایک معاہدہ ہوا، برٹش امپائر تھی، اس نے جو فیصلہ کیا ریاستوں کا الحاق کا، اس کا جو انسٹرومنٹ وہ اناؤنس کرنا تھا، جس کے پاس اختیار ہے اس والی ریاست نے۔ کشمیر کے جو والی ریاست اس وقت تھے مہاراجہ، انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا۔ پاکستان کی طرف سے یہاں سے لوگ چلے گئے قبائلی، انہوں نے حملہ کر دیا اور پھر انہیں آزاد کشمیر کا علاقہ خالی کرایا۔ گلگت بلتستان کے لوگ خود کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی آزادی اپنے ہاتھوں سے چھینی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا انہوں نے اعلان کیا۔ آزاد کشمیر میں ایک آزاد جس طرح علاقہ یہ قبائلیوں نے فتح کیا تھا، وہاں لوکل آبادی کے لوگ بھی تھے ساتھ، انہوں نے ایک آزاد حکومت وہاں پہ تشکیل دی، اور جس کے بعد سے وہ آزاد حکومت آج تک چل رہی ہے۔ اور پھر یہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا چلا گیا، اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن یہ ہے کہ اب ریفرینڈم ہوگا، استصواب رائے ہوگا دونوں کشمیر کے جو علاقے ہیں، اور گلگت بلتستان بھی اس میں ہے، لیکن اس کا شاید سٹیٹس تھوڑا سا مختلف ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے۔ اور اس میں یہ یہاں کی مسلمان آبادی اور ہندو آبادی جو بھی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس میں کچھ عرصے بعد یہ آئی کہ کشمیریوں کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست بننا ہے، ہم نے نہ انڈیا کے ساتھ ملنا ہے نہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے۔ اس کو نہ پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ انڈیا تسلیم کرتا ہے، اور لیکن بہرحال یہ ایک جھگڑا ہے۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے، میں پہلے وہ آپ کو تازہ ترین سچویشن بتا دوں۔ راولاکوٹ میں کشیدگی بہت زیادہ ہے، وہاں کرفیو نافذ ہے، 25 سے 26 ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سی ایم ایچ ہاسپٹل سے تھوڑا فاصلے پہ۔ انہوں نے کل سی ایم ایچ ہاسپٹل میں حملہ کیا، وہاں سے زخمیوں پہ حملہ کیا جو وہاں پہ علاج ہو رہا تھا۔ ان زخمیوں میں سے ایک سیکورٹی فورس کا جو بندہ تھا اس کو اٹھا کے باہر لائے، اس کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی ان مظاہرین نے۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پرامن ہے مظاہرین، تو میں آپ کو صرف حقائق بتا رہا ہوں، میں کسی کی سائیڈ نہیں لوں گا، فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 25-26 ہزار لوگ اب ہیں سائیڈ پہ، ان کے ساتھ مسلح دستے بھی ہیں، اور وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون لائنز کام کر رہی ہیں، اور انٹرنیٹ کہیں ایسی جگہوں پہ آ رہا ہے دور جا کے تھوڑا فاصلے سے، جہاں سے پھر ویڈیو فوٹیجز یا ان کی جو تقریریں ہیں، وہاں کے جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو 4 لوگ اس میں ٹاپ کے ہیں جن کے اوپر 1-1 کروڑ روپیہ کا انعام بھی آزاد کشمیر کی حکومت نے لگا دیا ہے، وہ ان کی تقریروں کے کلپس بھی آ رہے ہیں ریکارڈ ہو کے، اور وہ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ اب یہ جو جتھے وہاں بیٹھے ہیں، ان کی کوشش ہے، جو انتظامیہ ہے اور سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ان جتھوں کو ہم راولاکوٹ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، نو میٹر وٹ دا کاسٹ از، چاہے کتنی بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، جس کا مطلب، اور وہ جتھے کہتے ہیں کہ ہم نے لازمی راولاکوٹ میں انٹر ہونا ہے اور پھر وہاں سے ہم نے آگے جانا ہے مظفر آباد کی طرف۔ یہ اب سچویشن ہے اور سخت کشیدہ صورتحال ہے، اور کرفیو کی خلاف ورزی پہ وہاں گولی بھی چلی ہے، جس پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، شاید کوئی مارا بھی گیا، شاید، کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا۔ اب اگر یہ سچویشن کل تک یا پرسوں تک ایسے ہی رہتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ کے ایک مسلح تصادم میں بدل جائے گی، جس میں ایک طرف سیکورٹی فورسز ہیں اور دوسری طرف وہ مسلح جتھے ہیں جن کے پاس آتشی اسلحہ بھی ہے۔ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بیک گراؤنڈ چینلز پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ نیگوسیشنز ہوں۔ اب اس میں کچھ ٹی وی چینل نے یہ خبر دی ہے پاکستان کے کہ نیگوسیشنز ہوں گی، لیکن ان 4 لوگوں سے نہیں ہوں گی جن کے سروں پہ انعام
رکھا ہے آزاد کشمیر حکومت میں، جس میں سردار امان ہے، خواجہ مہران ہے، شوکت نواز ہے اور عمر نذیر ہے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں راولہ کوٹ میں، یا پیچھے میرپور سے آ رہے ہیں، یا آگے جو ان کے ساتھی ملنا چاہتے ہیں، وہ سارے تو اسی لیڈرشپ کی بات سنیں گے جو اس وقت مفرور ہے، اور جن میں سے ایک کو بھی آزاد کشمیر کی حکومت پکڑنے میں ناکام رہی ہے، اس کے باوجود کہ ان کے ہیڈ منی اناؤنس کی ہے، اس کے باوجود کہ وہ بہت ہفتوں سے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہوا تھا، اس دوران بھی نہیں ان کو پکڑا، اس کے بعد بھی نہیں پکڑا، اب بھی نہیں پکڑ پائے۔ تو اگر ان سے بات چیت نہیں ہوگی تو پھر کسی اور سے کس سے بات ہوگی؟ اور یہ کراؤڈ جو ہے نکلا ہوا ہے اور نفرت سے بھرا ہے یہ پاکستان کے خلاف۔ اس کراؤڈ کو کون سمجھائے گا کہ آپ گھروں میں واپس جائیں؟ اور یہ تصادم ٹھیک نہیں ہے، یہ پاکستان اور کشمیریوں کے مفاد کے خلاف ہے۔ یہ 4 لوگ سمجھا سکتے ہیں، اور ان 4 لوگوں میں سے 2 کی تقریریں میں نے سنی ہیں۔ ان تقریروں میں جتنی نفرت ہے پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے، وہ اس کا ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری ہی زبان وہ بول رہے ہیں، اردو زبان میں انہوں نے تقریریں کی ہیں، وہ سن لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور وہ ساتھ ان کے جو آگے نوجوان لڑکے کھڑے ہیں، وہ جس طرح نعرے لگا رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دیوار کھڑی کی گئی ہے پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان، یہ دیوار بہت اونچی ہو چکی ہے، اور اس دیوار کے گرنے کا بہت جلد اب کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر گرانے کی کوشش کی گئی تو خون خرابہ ہے۔ اب اس جلتی پہ تیل جو ڈالا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر میڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کشمیری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اس مستقل اس لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کا ایجنڈا اب واضح ہے۔ میں اس ایجنڈے پہ ذرا بات کر لیتا ہوں۔ اس ایجنڈے میں سب سے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 رہ گئی تھی چیزیں، شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو مراعات ہیں سیاستدانوں کی اور بیوروکریسی کی وہ ختم کی جائیں، اور دوسری یہ تھی کہ 12 نشستیں مہاجرین کی ختم کی جائیں۔ اب یہ اس کے علاوہ کچھ ایسے مطالبات ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں، جن میں سے ایک بینک کا قیام ہے اور ایک ایئرپورٹ وہاں پہ بنائے جانے کی بات ہے۔ اب یہ بینک کے قیام کے لیے اور ایئرپورٹ کے لیے بنانے کے لیے آپ سڑکیں بند کریں گے اور لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں گے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ پرامن مظاہرہ کیسے ہے کہ آپ سڑکیں بند کر دیں، دکانیں شٹر ڈاؤن کر دیں؟ اب شٹر ڈاؤن والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 3 روپے کی بجلی جو سستی لے کے دی ہے اور آٹا جو سستا لے کے دیا ہے، وہ تو انہی 4 لوگوں نے لے کے دیا ہے، وہ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے لے کے دیا ہے، وہ سیاستدانوں نے یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں لے کے دیا۔ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا یہ فیلئر ہے، اور اس میں موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کا بھی قصور ہے، اس سے پہلے جو حکومت تھی تمام جماعتوں کی اس کا بھی قصور ہے، اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کا بھی قصور ہے، کیونکہ یہ جو لاوا پک رہا ہے اور یہ ینگ جنریشن جو آئی ہے ان 4 لیڈروں کے پیچھے، یہ کوئی 2-4 دن، ہفتے 10 دنوں سے نہیں آئی، کہ پچھلے کئی سالوں سے لاوا یہ اسی طرح پک رہا تھا جو اب ابل گیا ہے۔ اب یہ 6 مہینے کا اقتدار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا تھا، اب یہ ان کے گلے پڑ گیا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہیں وہ مان لی جائیں اور یہ مظاہرہ ختم ہو اور بات آگے بڑھے، کیونکہ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے، اتنے ان پاپولر وہ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ حکومت میں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے یہ کہ امپریشن ختم ہو کہ ہم نے یہ پابندی لگائی ہے، اس پہ کالعدم قرار دیا ہے عوامی ایکشن لیگ کو۔ جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے فیصل ممتاز راٹھور نے، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کالعدم قرار جنہوں نے دیا ہے، سوال کے جواب میں بی بی سی کے، انہوں نے ثبوت بھی انہوں نے ہی دیکھے ہوں گے، تو پھر کس نے کالعدم قرار دیا ہے؟ اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں لے رہے تو پھر کس نے قرار دیا ہے؟ اب کس نے جو قرار دیا ہے نا، وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے ظاہرہ اس معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی ہائیبرڈ نظام کا نتیجہ ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، جس میں پھر ایک مخلوط حکومت بھی شامل تھی، اور جس میں اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ تو تمام سیاسی جماعتوں کی بازو اگر اسٹیبلشمنٹ مروڑ کے اپنے ایجنڈے پہ ان کو چلاتی رہی ہے، تو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ہم یہ کس طرح کی پالیسی چلا رہے ہیں ہائیبرڈ نظام میں، جس کے نتیجے میں یہ ینگ جنریشن جو اتنا انتہا پسندی پہ چلی گئی ہے
کہ وہ پاکستان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کی فوج سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیسے کہہ رہی ہے کہ یہ شرائط مان لی جائیں، اور پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ شرائط نہیں مانی جائیں گی، کون سی؟ 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کیوں نہیں مانی جا رہی شرائط؟ اس کی وجوہات ہیں کچھ. اب اگر شرائط وہ مان لیتے، میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں. فرض کریں کہ 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی جاتی ہیں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے، اور وہ ظاہر ہے ایک آئینی ترمیم اس کے لیے چاہیے جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہی کرے گی. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے، انڈین مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے اصلی کشمیری پاکستان میں آ کے رہ رہے ہیں یا آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مہاجرین کہتے ہیں، ان کا ایک ووٹ ہے. اور اگر کسی وقت استصواب رائے ہوتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے مطابق، تو وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. اگر ان کا یہ حق ختم ہو گیا کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں اب، اور پاکستان میں ملازمتیں کرتے ہیں، پاکستان میں جائیدادیں ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈ ان کے پاس ہیں، پاکستان کے پاسپورٹس ان کے پاس ہیں، اس بنیاد پہ ان کا یہ حق ختم کر دیا جائے تو نمبر آف کشمیریز یا مسلمز کم ہو جائے گا اس استصواب رائے میں، جو کبھی ہو سکتا ہے. وہ کب ہو یا نہ ہو یہ نہیں پتا، لیکن کبھی ہو سکتا ہے. اب وہ نمبر کتنا ہے؟ نمبر اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی آبادی ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ تقریباً 45 لاکھ ہے. اس میں 33 لاکھ لوگوں کے ووٹس بنے ہوئے ہیں، وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. 45 میں سے 33 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے. یہ بھی خیر ایک الگ ایشو ہے کہ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی. دوسری طرف جو مہاجرین ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں زیادہ تر، خاص طور پہ ان کی تعداد ہے 20 سے 25 لاکھ ٹوٹل، اور ان میں سے ووٹ بنے ہوئے ہیں 5 لاکھ اور 8,000 لوگوں کے. اب آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو 45 لاکھ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں جس میں 33 لاکھ ووٹرز ہیں، ان میں سے 22 لاکھ مستقل کشمیر آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. باقی 22 لاکھ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، یہاں جابز کرتے ہیں، یہاں پراپرٹی کرتے ہیں، یا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا رہن سہن دونوں طرح، ان کا گھر وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لیکن وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ مستقل آزاد کشمیر میں نہیں رہتے. تو اگر یہ ریفرنڈم ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ووٹ کا حق جو مہاجرین ہیں، جو 20-25 لاکھ ہے اور جن کے 5 لاکھ 8,000 ووٹس ہیں، اور باقیوں نے ووٹس ابھی نہیں بنائے ہوئے کیونکہ اس میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے جس میں ٹائم لگتا ہے، تو ان کا ووٹ دینے کا حق ختم ہو جائے گا. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو مودی صاحب ہیں انہوں نے جو آزاد وہاں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے 2 حصے کیے. لداخ کو انہوں نے اپنی فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے، اور آزاد کے جو مقبوضہ کشمیر ہے جس میں ویلی ہے، سری نگر ہے، جموں ہے، اس کو انہوں نے ایک اپنی ریاست کا درجہ دے دیا، یعنی اپنے اندر ضم کر لیا ہے. وہ ان کے ملک کا حصہ ہے، وہ ایک صوبہ ہے اب ان کا باقاعدہ، اور اس وجہ سے انہوں نے انڈیا کے لوگوں کو اب اجازت ہے کہ وہ ویلی میں، سری نگر میں، جموں میں جائیدادیں خرید کے وہاں کا ڈومیسائل لے سکتے ہیں، وہاں کے ووٹرز بن سکتے ہیں، اور وہ اس آبادی کا حصہ بن سکتے ہیں. جو پاکستانیوں کو اجازت نہیں ہے آزاد کشمیر میں جا کے پراپرٹی خریدنے کی، وہاں ڈومیسائل بنانے کی، وہاں کا مستقل ووٹر. میں آزاد کشمیر میں مظفر آباد جا کے ایک جائیداد خریدوں اور وہاں کا میرے بچے ڈومیسائل لے لیں اور میں وہاں ایک ووٹر بن جاؤں، مجھے اجازت نہیں ہے. لیکن مودی صاحب نے انڈینز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ویلی میں جا کے یہ سارا کام کر سکتے، اور وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ابھی تک محتاط اندازوں کے مطابق 30-40 لاکھ لوگ آلریڈی 2019 میں جب انہوں نے آرٹیکل 70 کو بدلا تھا اور اس کا کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے، جب عمران خان کی اور باجوہ کی حکومت تھی پاکستان میں، اس وقت سے لے کے اب تک 6 سال میں تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ پراپر انڈیا سے جو غیر کشمیری ہیں وہ کشمیر میں آ کے بس گئے ہیں، انہوں نے جائیدادیں خرید لی ہیں اور وہاں کے شہری ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں اپر پٹھوار سے لوگ ہندو ہجرت کر کے جموں گئے تھے یا کشمیر میں گئے تھے، ان کو وہاں مستقل شہریت بھی دے دی گئی ہے، ان کا مہاجرین کا شرنارتھی کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا. اس سے جو بیلنس ہے پاپولیشن کا، وہاں پہ ہندو آبادی جو انڈیا سے پراپر انڈیا سے آئی ہے
ویلی میں وہ اور جو یہاں سے گئے ہوئے ان کا سٹیٹس بدلنے سے جو پراپر کشمیر میں آبادی کا بیلنس ہے ہندو مسلم کا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد ہندو وہاں میجورٹی میں آ جائیں گے، مسلم مائنورٹی میں آ جائیں گے، اور جب یہاں سے صرف آزاد کشمیر کی جو 45 لاکھ آبادی ہے وہ بیلنس اگر پورے کا پورا بھی وہ پاکستان کے ساتھ حق میں ووٹ دے دیں تب بھی آپ اس کو شکست نہیں دے سکیں گے اس استصواب رائے میں، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ یہ ہے نقصان ڈائریکٹ اس 12 نشستوں کے ختم کرنے کا مہاجرین کے، کہ وہ کلیم ہی ختم ہو جائے گا 20-25 لاکھ لوگوں کا، کہ وہ بھی کشمیریوں کا حصہ ہے، کیونکہ استصواب رائے میں جو ویلی میں لوگ رہتے ہیں کشمیری وہ ووٹ ڈالیں گے، لداخ کے لوگ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کے لوگ بھی ڈالیں، آزاد کشمیر کے ڈالیں گے، اور یہ جو مہاجرین ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور کشمیری مہاجرین ہیں وہ بھی ووٹ ڈالیں گے، تو وہ ان کا تو حق کے ووٹ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہوگا قانونی اور سفارتی اور یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ پاکستان کو نقصان، پاکستان کے موقف کو نقصان۔ دوسرا جو امیجیٹ نقصان اس کا ہوگا فوری طور پہ وہ یہ ہوگا، اور یہ جو میں نے آپ دیا ہے تھم نیل ادھر تم ادھر ہم، یہ ایک نعرہ تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کی تھی 1971 کے الیکشن میں، 1970 کے الیکشن میں، کہ وہاں پہ عوامی لیگ کی میجورٹی تھی پاکستان میں، پیپلز پارٹی کی مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے جلسے میں کہا کہ ادھر آپ کو میجورٹی ملی ہے ادھر ہمیں میجورٹی ملی ہے، تو ایک اخبار نے لیڈ لگا دی کہ بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم۔ تو جس دن یہ 12 مہاجرین کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی نعرہ لگا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے میسج آئے گا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو کہ ادھر تم ادھر ہم، کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر پہ اپنا کلیم آج سے ختم کر دیا، ہمارا کلیم آزاد کشمیر یہ ہے، اسی پہ ہے ہمارا، صرف مقبوضہ کشمیر پہ نہیں ہے۔ وہاں سے جو مہاجرین ادھر آئے تھے ہم نے ان کا ووٹ کا حق آزاد کشمیر اسمبلی میں ختم کر دیا۔ یہ میسیج آئے گا جس کو مودی کی گورنمنٹ اور انڈین میڈیا استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے موقف کے خلاف، یونائٹڈ نیشن پہ، انٹرنیشنل فورم پہ اور لیگلی۔ لیکن دوسری طرف ادھر آپ دیکھیں کیا ہوگا، ادھر آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ جیسے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو بنایا ہے، پاکستان بنا پائے گا؟ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے مطابق نہیں بنا پائے گا، اور یہی ہے وہ بات، یہی ہے وہ اسٹریٹجی جس کے بارے میں نے بھی کہا اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے موقف پہ چل رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی۔ کیسے؟ کہ جب کلیم ہی نہیں رہے گا پاکستان کا، مودی کا کلیم مقبوضہ کشمیر پہ پکا ہو جائے گا، جھگڑا رہ جائے گا آزاد کشمیر کا، صرف یہ پٹی چھوٹی سی چلتی ہے، اور وہ جھگڑا کیا ہوگا؟ جھگڑا آپ نے سن لیا سردار امان کی تقریر میں، یہ 12 نشستیں ختم کروانا ہی ان کا مقصد نہیں ہے، ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے، جو ہم نے، جو ان چاروں حکومتوں نے لگوایا، جو اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا، جو ہائیبریڈ نظام نے لگوایا ان انتشاریوں کے منہ کو، کہ پہلے ایک مطالبہ مانو، پھر دوسرا مانو، پھر تیسرا مانو، اور ساتھ گورننس کے جو حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں آزاد کشمیر میں، کرپشن ہے، اور اپنی من پسند کے لوگوں کو نوکریاں دینا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوگا، آپ ان کے یہ مطالبات مانیں گے تو اگلے مطالبات کیا ہیں اس کے لیے مجھے پیشین گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ چکے ہیں آلریڈی۔ ایک مطالبہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ مہاجرین کی جب نشستیں ختم، ساتھ ان کو سرکاری ملازمین بھرتی نہیں کیا جا سکے گا آزاد کشمیر کی حکومت میں۔ پھر کیا ہے کہ ان کو تعلیمی اداروں میں جو آزاد کشمیر کے اندر ہیں یا جو کشمیریوں کی نشستیں پاکستان میں کوٹا ہے، ان میں ان مہاجرین کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ کیسا؟ یہ مطالبہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ تو کیا کر رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی؟ آزاد کشمیر کے یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، آپ ادھر تم ادھر ہم، آپ ہمارے لیے مر گئے، ہم آپ کے لیے مر گئے، ہم آپ کو اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو سرکاری ملازمتوں میں سے کوٹا نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان میں کلیم کریں گے کوٹا بھی، کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی، میڈیکل کالجز میں بھی، سرکاری ملازمتوں میں بھی کوٹا اپنا کلیم کریں گے،
لیکن جو مہاجرین ہیں ان کو اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، نہ پاکستان میں نہ ہی آزاد کشمیر میں۔ سوچیں یہ کس طرح کی کشمیریت ہے، جہاں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو نعرہ لگاتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان سے ملنے کے لیے، اور پاکستان سے ان کو میسج کیا جا رہا ہے، پاکستان کے کشمیر سے ان کو میسج کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی مخالفت کر رہی ہے اب، کہ یہ تو ان کے لکھے ہوئے مطالبات میں سے میں نے آپ کو بتایا نا، جو سردار امان نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے اب ہم یہاں رکیں گے نہیں، اب ہم اپنا حق لیں گے، ہم اپنی آزادی کا حق لیں گے، ہم اپنا الگ پاسپورٹ رکھیں گے، ہم اپنا الگ جھنڈا رکھیں گے، ہم ایک خود مختار کشمیر ہوں گے۔ میرے بڑے بھائی 1986 میں اللہ کے پاس چلے گئے، وہ کشمیر کے جہاد کے لیے چلے گئے، کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے، جو اس وقت پاکستان پنجاب کو گالی دیتے ہیں نا، پاکستان کو بھی گالی دیتے ہیں۔ تو ہماری پنجاب کی مائیں اور پاکستان کی مائیں صرف بچے جنتی ہیں اس لیے کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربان ہو جائیں۔ پاکستان نے 5 جنگیں لڑیں انڈیا کے خلاف، کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں۔ ہمارا دفاع کا خرچ سب سے زیادہ اس لیے کہ ہمارا انڈیا سے جھگڑا ہی صرف کشمیر پہ ہے۔ وہ چلے گئے نا، تو میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ واپس آئیں، آپ نہ کریں، یہ نہ جائیں، آپ میری بات چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ تو انہوں نے، جب میں نے انہیں کہا اس وقت بھی یہ آزاد کشمیر کو ہم خود مختار کشمیر کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی، یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ بہت پرانا ایک سلسلہ ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی کو کہا، میں نے کہا آپ کس لیے جا کے ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود مختار بنانا ہے کشمیر کو، تو بنانے دیں ان کو، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی نے جو مجھے جواب دیا نا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے، اور وہ کنونسنگ جواب تھا ان کا۔ انہوں نے کہا ابصار اس وقت 51 ملک ہیں اسلامی ممالک پوری دنیا میں، اگر 52 ہو جائیں گے، کشمیر الگ سے ایک آزاد مسلمان ملک بن جائے گا، تو میں بہت خوش ہوں، میں ان کی آزادی کے لیے لڑنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ۔ یہ پاکستانیوں کا اور پنجابیوں کا ایمان ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کشمیر کے، چاہے آزاد کشمیر میں ہو چاہے مقبوضہ کشمیر میں۔ یہ میں آپ کو کچھ سنی سنائی بات ہوا سے نہیں بتا رہا، میں نے اللہ کو جواب دینا، پیچھے قرآن میرے پڑا ہوا ہے، میں اس کے سامنے آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں۔ یہ میرے بھائی نے مجھے کہا، اس کی اس بات نے مجھے کنونس کیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم جب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو تکلیف ہے اور آزادی چاہتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں چپ کر گیا، لیکن اس کے بعد بہرحال وہ چلے گئے، اور پھر وہ جب واپس آئے کسی چھٹی پہ، تو میں نے انہیں کنونس کیا کسی اور طریقے سے کہ وہاں آپ نہ جائیں، اب رک جائیں، کیونکہ سچویشن اور طرح کی ہوتی جا رہی تھی۔ میری بات انہوں نے مان لی، رک گئے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ایک مسلمان ملک آزاد اور خود مختار بننا چاہتا ہے، لیکن پھر آپ منافقت نہ کریں۔ وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے صحافی اور اینکرز، وہ بھی منافقت نہ کریں، وہ کہیں کہ ہم انہیں ایک آزاد اور خود مختار ملک بنانا ہے کشمیر کا، ہم یہاں سے وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں ہم بھی نہیں کوٹا چاہتے، ہم بھی ملازمتیں نہیں چاہتے، ہم بھی کالج یونیورسٹی میں داخلے نہیں چاہتے، ہم بھی اپنا آزاد کشمیر کو ملا کے، مقبوضہ کشمیر کو ملا کے ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، پرامن مقصد ہے، ہمارا حق ہے، کہیں، کھل کے کہیں نا۔ یہ ادھر ادھر سے گھما پھرا کے پوری قوم کو، بچوں کو آپ نے گمراہ کیا ہوا ہے، وہاں کے ان کو سڑکوں پہ لائے ہوئے ہیں۔ آپ سب کے بچے، یہ پاکستانی اینکرز اور صحافیوں کے بچے بھی جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ بھی باہر کی دنیا میں یہاں رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور ان لیڈرشپ کے بھی وہیں رہتے ہیں۔ تو مسلمان باقیوں کو، عام عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لیکن یہ ہوگا نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہوگا نہیں۔ میں پاکستانیوں کا، پنجابیوں کا خلوص آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد خود مختار کشمیر بھی ہو، موسٹ ویلکم، ہمارا تو ہمسایہ بردر ملک ہوگا نا، مسلمان ملک ہوگا۔ ہم تیونس کے لیے، الجزائر کے لیے یہ سب کرتے رہے ہیں نا، اتنے دور ممالک، فلسطین کے لیے آج بھی ہم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے نا پاکستانیوں نے، اسی لیے کشمیر کے لیے بھی لیا ہوا ہے۔ بنگالیوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ پٹسن، اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے، تو انہوں نے الگ ملک بنا لیا، 51 سال انڈیا کی غلامی کی، اور آپ وہ دیکھ لیں کہاں پہ دوبارہ آ گئے۔ ہمیں دریاؤں کے تانے، دریا تو مقبوضہ کشمیر سے آتے ہیں کشمیر میں، پھر اس کے بعد پاکستان کا بھی حق ہے، آزاد کشمیر کا بھی حق ہے، مقبوضہ کشمیر کا بھی حق ہے، ان دریاؤں پہ سب کا حق ہے۔
پنجاب کا، سندھ کا، سب کا حق ہے. دریا تو قدرتی ایک وہ ہے نا. لیکن چلیں، آپ نے آزاد اور خود مختار ہونا نہیں ہے. یہ کیسے نہیں ہونا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض کریں یہ آزاد کشمیر کے جو سردار امان ہیں یہ الگ پاسپورٹ، الگ جھنڈا، الگ ملک بنا لیں اپنا، تو اگلے دن کیا ہوگا؟ اگلے دن پاکستان کی فوج وہاں سے یہاں واپس آ جائے گی. آپ آزاد ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مودی آپ کو پھولوں کے ٹوکرے بھیجے گا، یا آپ مودی کے خلاف جہاد شروع کریں گے، حملہ کر دیں گے آپ مقبوضہ کشمیر پہ پاکستان کے بغیر، پاکستان کی فوج کے بغیر. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب منافقت ہے، یہ سب اپنے مفادات کا کھیل ہے. یہ غریب کے، عام آدمی کے بچے کو سڑک پہ لا کے مروانے کا ایک بھوت ہے جو اس ینگ جنریشن کو جو خراب کیا ہوا ہے. یا گارنٹی دیں، یہ لیڈرشپ گارنٹی دے نا کہ اس مطالبے کے بعد اور مطالبہ نہیں ہوگا. یہ 12 نشستیں ختم کریں گے مہاجرین کی تو آپ ایک آزاد ملک بنا لیں گے، تو اس کے اگلے دن کیا ہوگا؟ بتائیں نا. آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے؟ فوج ہے، اسلحہ ہے، ایئر فورس ہے، انڈیا کا مقابلہ کرنا. آپ نے وہاں سری نگر میں جھنڈا جا کے آپ نے آزاد جموں کشمیر کی حکومت کا لگانا ہے کہ نہیں لگانا؟ ہمیں باہر نکال کے کشمیر سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں آپ، ہم پہ گندے الزام لگا رہے ہیں. ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے، آپ ان کو قتل کرتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. کیا آپ یہ انڈین آرمی کے ساتھ کر سکیں گے؟ دل تو میرا یہی کرتا ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی شوق پورا کر لیا. سب کو اپنے شوق پورا کر لینا چاہیے، لیکن خون خرابہ ہوگا. آپ لوگوں کے بچوں کو مروائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں آپ مرواتے. ایسے نہ کریں. امن و امان کے ساتھ آپ آزادی لے لیں بے شک، لیکن پیسفل طریقے سے لیں، جیسے قائد اعظم نے لی تھی. قائد اعظم نے بندوقیں لے کے لوگوں کو سڑکوں پر نہیں بھیجا تھا، نہ تمبر کے ڈنڈے دے کے بھیجا تھا. انہوں نے ایک لڑائی لی، سیاسی، قانونی، سفارتی، اور اس کے ذریعے پاکستان بنایا. 2 ملک بنائے، بن گئے نا. تو ایسے نہ کریں عوام کو گمراہ کہ آپ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے اور پسند کرتے ہیں، اور یہاں کے لیے اور پسند کرتے ہیں. ہمیں گالی دیتے ہیں، ہم سے کوٹا بھی آپ نے یہاں پہ لینا ہے، لیکن اپنے کشمیری جو ادھر کشمیر سے آئے ہیں لوگ، ان کو کوٹا بھی نہیں دینا چاہتے، ان کو ملازمتیں بھی نہیں دینا چاہتے. تو دیکھ لیں، یہ ہے سچویشن. اور یہ ایجنڈا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ کشمیری نژاد صحافی اور اینکرز. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ مودی کا ایجنڈا ہے. یہ مودی کے ایجنڈے کو، اس کے پروگرام کو سپورٹ کرنے کی بات ہوگی. پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نے اپنی ریاست کا درجہ بنا لیا ہے. وہ مسلسل یہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب جھگڑا صرف آزاد کشمیر کا ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے. جس دن پاکستان کی فوج آزاد کشمیر سے نکلے گی، جس دن آپ پاکستان سے آپ سو کالڈ آزادی لے لیں گے، اس کے 24 گھنٹے نہیں گزریں گے جب ہندو فوجی مظفر آباد اور کوہالہ کے پل تک بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ سردار امان اور عمر نذیر اور شوکت نواز اور خواجہ مہران یہ فوج کی قیادت کرتے ہوئے سری نگر نہیں پہنچیں گے، اننت ناگ نہیں پہنچیں گے. چیلنج کرتا ہوں، یہ اگلے دن ہندو فوج مظفر آباد کے پل کانٹیننٹل میں بیٹھی ہوگی، کوہالہ کے پل کے اس پار انڈین فوج ہوگی، خدا نخواستہ اس پار پاکستان کی فوج ہوگی. آپ یہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ میں بچوں سے پوچھتا ہوں، میں ان محب وطن کشمیریوں سے پوچھتا ہوں جو ان انتشار پسند اور انارکی پسند لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنا ایجنڈا چھپانے میں کوئی ابہام نہیں رکھا. انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کی سیٹیں ختم کریں گے، تو ہم اگلا مطالبہ یہ لکھ کے دیا انہوں نے کہ ان کا کوٹا سرکاری آزاد کشمیر کی سرکاری ملازمتوں سے ختم، تعلیمی اداروں سے ختم، پاکستان کے تعلیمی اداروں سے بھی اور آزاد کشمیر کے تعلیمی اداروں سے بھی. اور اگلا ایجنڈا سردار امان نے بھرے جلسے میں کہا، راولہ کوٹ میں کل کہا، اپنا پاسپورٹ، اپنا جھنڈا، اپنی ریاست، اپنی آزادی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.